आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मगर अभी तक बहुत सारे हमारे इस्लामी भाइयों से सही मानों में नमाज का रुकू करना तक नहीं आया। पढ़ लें चल रहा है जैसे दिल कर रहा है, वैसे जितना दिल कर रहा है इतना झुक रहे हैं, जिस तरह से दिल कर रहा है वैसे झुक रहे हैं। तो देखा जाता है यही की बात नहीं, हर जगह की बात ये है, क्योंकि हमारे मुसलमानों के पास हर चीज़ के लिए वक्त है, हर चीज़ के लिए टाइम है, मगर दीन की बात और ख़ास कर नमाज के मसाइल सीखने के लिए वक्त नहीं। नमाज के जब मसाइल की बात आती है ना तो लोगों के सर बोझल से होते हैं। देखिए सरकार सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अली रहमतुल्लाह के जितने शागिर्द हैं तो उनकी कोई मिसाल पेश कर सकता है? बोलिए। हम तो कोई चने भी नहीं आते और हम किसी खेत की मूली भी नहीं, हम कुछ भी नहीं है। अगर उन लोगों की, उन बुज़ुर्ग हस्तियों की चप्पलों की धूल भी हमारे ऊपर पड़ जाए ना तो फिर भी मतलब यह है कि हम समझेंगे कि कुछ ताजबार नहीं। उन जो सरकार सैयदी आला हज़रत के जो शागिर्द हैं, जो शागिर्दों की फ़हरिस्त में सरकार सैयदी आला हज़रत में बात कर, अच्छा उनका कोई भी शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सैयदी आला हज़रत का कोई भी शागिर्द जाहिल नहीं था। समझ मारी बात, कोई भी शागिर्द जाहिल नहीं था। आज तक बहुत सारे ये होते हैं कि बहुत सारे शागिर्द जाहिल रह जाते हैं। सरकार सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने नमाज का इतना ख्याल करते, हमारे बुज़ुर्ग इतना ख्याल करते थे नमाज का कि सरकार सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अपने शागिर्दों से कहते कि अपनी नमाजें मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह जिनकी बहार शरीयत लिखा हुई है और आए दिन उनके मसाइल और दर्स में भी हमारे चलते रहते हैं, बताते रहते हैं नमाज के ताल्लुक़ से। मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह आप फरमाते, सरकार सैयदी आला हज़रत अपने शागिर्दों से फरमाते थे कि सब जितने भी यहाँ पर जमात के अंदर हैं सब मौलाना अमजद अली साहब को अपनी नमाज़ें सुनाओ। सुभान अल्लाह, क्या कहते अपनी नमाज़ें इन्हें सुनाओ। अब इमाम साहब भी कहते हैं कि भाई आइए रूम में बैठ के मुझे कम से कम नमाज सुनाइए, तो एक के कान पे भी जो नहीं दुखती है सुना और चले जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। ऐसे समझते हैं कि जैसे हम बड़े भारी नमाजी हैं और हमारे सब कुछ याद है। बोलिए सरकार सैयदी आला हज़रत के शागिर्द, मतलब सरकार सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि अपनी नमाजें मौलाना अमजद अली साहब को सुनाइए। तो क्या वो जो आलिम फासिल थे, जो मुहद्दिस आज़म थे अपने वक्त के, मुहद्दिस आज़म अपने वक्त के, तो क्या उनके नमाजें याद नहीं होंगी? क्या वो ये नहीं कह सकते थे आला हज़रत से अपने उस्ताद से कि हुजूर हमारे तो सबकी नमाज याद है? कह सकते थे? नहीं कह सकते कि हमारे तो सबकी नमाज याद है। और वहाँ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था साहब नमाज में किसी की गलती होगी, मगर उसके बावजूद भी इस्लाह के लिए सब जितने वहाँ सरकार सैयदी आला हज़रत के जो शागिर्द थे और उनके वहाँ जो जमात वाले थे जितने, सब के सब मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह को पे दर पे यानी नमाज से अपनी सुनाते, और नमाजें वक्तन फवक्तन सुनाते रहनी चाहिए। पढ़ने के बावजूद भी रोज़ाना हम पढ़ते रहते हैं, उसके बावजूद भी गलतियां होती रहती हैं। हाफिज़ कुरान देखा हमने, हाफिज़ कुरान नमाज पढ़ाता, तरावी आन के पढ़ाता। हाफिज़ कुरान जब तरावी पढ़ाता तो वो जब सबक याद करके सुनाता ना तो कम से कम मतलब ये कि एक सबक को, एक हुरूफ को वो मिनिमम मतलब ये कि 50 से 60 मरतबा पढ़ता होगा। एक हुरूफ 50 से 60 मरतबा पढ़ता होगा एक हुरूफ याद करने के लिए। ऐसा नहीं कि देखा यूँ ख़त्म याद हो गया, ऐसे याद नहीं होता, उसको बड़ा रटना पड़ता है और बहुत जाके मेहनत करने के बाद फिर उसको याद होता है। वो याद हो गया, उसको याद होने के बाद, सबक याद होने के बाद वो अपने दोस्त को सबक सुनाएगा, अपने दोस्त को सबक सुनाएगा। अब याद हो गया, याद होने के बाद अपने दोस्त को सुना दिया। अब दोस्त को सुनाने के बाद भी दोस्त ने सुन लिया, गलती भी नहीं आई, मगर तब भी खौफजदा है। उस्ताद के पास जाने से पहले खौफजदा है कि पता नहीं कितनी गलती आएंगी, खौफ सताया हुआ रहता, एक थरथरी कांपता रहता बच्चा। और जब उस्ताद को सुना देता है, उस्ताद को सबक सुना दिया, जो गलती आनी थी आई, जो इसलाह होनी थी वो इसलाह हो गई, उसके बावजूद भी अभी ख़त्म नहीं हुआ। बाद में सबक सुनागा, सबक सुनाने के बाद फिर सबक का पारा सुनाया जाएगा बाद में, यानी जो पढ़ लिया है आज तक का जितना सबक पढ़ा है
اور پیچھے کا پورے 3 دن کا پھر ریپیٹ پورا سبق سنایا جائے گا. خالی یہ نہیں کہ جیسے بچے آئے علی باتا صاحب پڑھا نشان لگایا بس چلے گئے. نہ بچہ آج میں مدرسے کے بچے بیٹھ کے یاد کرتے ہیں حروف بھی، اگر پڑھ لے 1-2 مرتبہ پڑھا تو بہت بڑی بات ہوگی. یہ میں بتا رہا ہوں اس کنڈیشن سے معاملات رہتے ہیں مدرسے کے اندر. اب اس نے سبق سنایا، سبق کا پارہ سنایا، اور پھر اس کے بعد میں پھر پیچھے کا پارہ پھر سنائے گا. یعنی حافظ قرآن پڑھتے پڑھتے مطلب یہ کہ استاد کو 3 مرتبہ قرآن سناتا، اور اس کے باوجود بھی اگر یاد نہیں رکھا پھر یاد کر کے پھر سنا دیا. اس کے باوجود بھی جب وہ رمضان میں تراویح میں آتا تو کتنی محنت کرتا. کوئی بھی حافظ قرآن یوں کھڑے ہو کے پڑھ دیتا، کتنی محنت کرتا. تو اب آپ تصور کرو کہ جس کی زندگی مطلب یہ ہے کہ جب وہ یاد کر رہا ہے تو رات و دن صبح شام ایک ہی رٹے اسے قرآن کی یاد کرنا. یاد ہونے کے باوجود بھی استاد نے اس کو سند بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، مگر جب وہ تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے تو پھر پورا دن پڑھتے نہیں پڑھتے. یا پھر جب اس کے یاد تھا تو پھر ہم اتنے بڑے نمازی ہو گئے کہ ہم کبھی نماز اپنے مولانا کو یا اپنے امام کو کبھی ہم سنا کے نہیں جانتے. ہماری اتنی نمازیں کمپلیٹ یاد ہو گئی ہیں کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی. یاد ہونے کے باوجود بھی انسان کے غلطیاں ہوتی رہتی ہے، انسان کے غلطیاں ہوتی رہتی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے، ہٹتی کرتی رہتی ہے، تو ایسے ذہن بھی کمزور ہوتا رہتا. تو حالات یہ ہے کہ ہم تو بس یہ جب چل رہا ہے یہی بہت بڑی بات ہے یار. آپ عشاء کی نماز میں آ جاتے ہیں، ایسے سنانا نہ سنانا وہ تو اپنی جگہ الگ ہو گیا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا عشاء کی نماز میں مجھے دیدار ہو رہا ہے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اپنا وقت قیمتی وقت نکال کر آپ تھوڑی بہت اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھ گئے. یہ سب سے بڑی بات ہے. سننا سنانا تو وہ الگ بات رہا، وہ تو پتہ نہیں اللہ کب توفیق عطا فرمائے گا. تو یہ میں بات بتا رہا تھا کہ یہ کنڈیشن ہے. مولانا سرکار سیدھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے شاگردوں سے وقتاً فوقتاً نماز سنتے رہتے تو سنواتے رہتے. وہ اتنے بڑی شخصیت جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا غلطی کا، جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو ان کا احتیاط کا عالم یہ تھا. ان کا احتیاط کا عالم یہ تھا. اور ہم تو کیا احتیاط کا عالم کیا ہے، چل لیا ہم آپ. اور جمعے کے دن جب آئے گا تو اتنا لگا کے آگے جیسے جنت سے اتر کے آیا. ابھی ایسا لگتا ہے جیسے جنت سے اتر کے ابھی آیا. ایک ہی مطلب جمعے کی نماز اس کے اوپر فرض ہوئی ہے، بعد میں ختم. اور پھر وہ اتنی بڑی باتیں مسجد سے نکلنے کے بعد چوراہوں پہ کھڑے ہو کر پان کے گلوں پہ، اور مطلب یہ ہے کہ اس کی چائے کی دکانوں پہ کھڑے ہو کر اتنی بڑی باتیں. معاذ اللہ ایسا لگتا جیسے ابھی جبریل اس کے پاس آئے ہوں گے، سب کچھ بتا کے چلے گئے. یہ حالات ہیں ہماری قوم کے. یہ ہنسنے کی بات نہیں، ایمانداری سے درد دل جو میں حقیقت میں بتا رہا ہوں، جو درد دل ہے، یہ حالات ہیں ہماری قوم کے. پھر مطلب بعد میں کہتے ہیں مولانا صاحب دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو دعائیں ہم تو کہ خاک قبول ہوں گی جب ہماری صحیح معنوں میں نماز بھی ہم سے ادا نہیں ہو رہی، اور صحیح معنوں میں مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس سجدے نہیں ہو رہے، نماز وقت میں ہم نہیں پڑھ پا رہے. اور پھر اس کے باوجود بھی پھر گپے شپے جب مارتے ہیں تو پھر نمازیں کب ایسے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. دعائیں قبول ہونے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. بڑی محنت قبول کرنی پڑتی ہے، اس رب کو راضی کرنا پڑتا. اور اس رب کو کب راضی کیا جائے گا؟ پہلے اس کے حبیب کو راضی کیا جائے گا، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے گا. اور جو سنتوں پہ عمل کرے گا، جس سے نبی راضی ہو گئے اس سے خدا راضی ہو گئے. خالی نعرے لگانے سے اللہ کے رسول راضی نہیں ہوں گے، یا نعتیں سننے سے اللہ کے رسول راضی نہیں ہوں گے. یہ نعرے لگا لیے، جتنا دل کرائے دم بھر کے نعرے لگا لیے، تو نعرے لگانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول کو اگر راضی کرنا ہے تو ان کی سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا. ہاں، انہیں راضی کرنے کے لیے سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ صاحب مطلب نعرے لگایا دامن نہیں چھوڑیں گے اور مر جائیں گے اور کٹ جائیں گے اور کاٹ دیں گے، یہ کر دیں گے. تو اس سے اللہ کے رسول راضی نہیں ہو سکتے. آئے میں اللہ کے رسول کو جو راضی کرے تو راضی کرنے کا صرف راستہ، واحد راستہ یہ ہے کہ ان کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اب وہ سنتیں کیا ہیں؟ سنتیں وہی ہیں جو ہمارے ساتھ زندگی کے ساتھ جو ملوث ہیں. بھئی کھانا ہمیں سنت کے مطابق کھانا،
وضو کرنا ہمیں سنت کے مطابق پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے ہمیں سنت کے مطابق پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے ہمیں سنت کے مطابق تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے ہمیں سنت کے مطابق کرنے ہیں، اگر حتیٰ کہ ہم استنجا کرنے کے لیے پیشاب کرنے کے لیے بھی بیٹھ رہے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں یہ اسلام جو دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں کہ ہر اسلام کہیں نہ کہ ہر دین جا کر اپنے ساتھیوں کا یعنی پیچھا چھوڑ دیتا، یہ وہ اسلام ہے کہ ماں کی گود میں آنے سے پہلے سے ہماری رہنمائی کرنا شروع کر دیتا، اور جب تک قبر یا حتیٰ کہ ہم جنت میں نہ پہنچ جائیں ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہ وہ دین نہیں کہ بھئی بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ وہ دین ہے الحمدللہ کہ اگر ہم بیت الخلاء میں بھی جا رہے ہیں تو ہماری رہنمائی کر رہا، استنجے کے لیے بیٹھ رہے تو ہمیں رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا، وہ دین عطا فرمایا۔ میں ایک کلپ میرے پاس آئی تھی تو ہمارے دوست نا بتا رہے تھے وہ آج کل ہر چیز کے اوپر ریسرچ ہو رہا، اور ریسرچ ہونے کے بعد میں اس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ بات اسلام کے اندر ہے تو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ بدنام کرنے کی کافی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسلام کی کوئی نہ کوئی کمی ہمیں ایسی مل جائے کہ جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو، اسلام معاذ اللہ بانی اسلام بدنام ہو۔ تو ہارورڈ یونیورسٹی جو ہے مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے اندر، تو اس کے اندر ریسرچ ہو گیا کائے کے اوپر، پانی کے اوپر، کائے کے پانی پینے کے اوپر ریسرچ کیا کہ جو اسلام نے بیٹھ کر پانی پینا اور بسم اللہ پڑھ کر پانی پینے کو کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں کیا فائدہ ہے، کیا اس کے اندر فائدہ۔ تو انہوں نے پانی لیا، پانی کے اوپر انہوں نے ریسرچ کیا، جب پانی کو دیکھا اس کے اندر تو جو پانی بسلری کی بوتل تھی یا جو بھی پانی تھا ان کے پاس میں، جس پانی کو وہ پیتے تھے، جب اس کو جو عام پانی پیتے تھے وہ پانی لیا انہوں نے، اور لینے کے بعد جب اس کو دیکھا اس کے اندر تو بہت سارے جراثیم اس کے اندر ان کو محسوس دکھائی دی۔ تو انہوں نے کہا یار یہ تو اتنے سارے جراثیم جب ہم اپنے پیئیں گے پانی پیئیں گے تو یہ تو بہت ساری بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مسلمان کو بلایا، ایک عالم صاحب، اور انہوں نے کہا یار تمہارے نبی نے فرمایا کہ پانی پینے کا جو طریقہ ہے وہ مجھ کو بتاؤ، کس طرح سے پیا جائے گا پانی، کس طرح سے پیا جائے گا۔ وہ جو اس کے گلاس میں جس میں وہ ریسرچ کر چکا تھا جس پانی پر، اور جس پانی کو وہ چیک کر چکا تھا، وہ پانی کا گلاس اس کا ہاتھ میں دیا مسلمان کے ایک عالم صاحب۔ انہوں نے وہ گلاس لیا بسم اللہ پڑھ کر، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد جب ہاتھوں کو لگانا چاہا نا تو کہا کہ رک جاؤ، کیا کہا، اب رک جاؤ۔ اب اس نے جیسی ہونٹوں کو لگانا چاہا نا تو اس نے روکنے کے بعد جب اس پر ریسرچ کیا تو وہ پہلے جتنے جراثیم تھے وہ سب کے سب مر چکے تھے، وہ سب کے سب مر چکے تھے۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ان کی سنت پر عمل کرے گا تو وہ دنیا میں بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ ہم تو مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام ہے، ہمیں ایسی انمول چیز اللہ رب العزت نے نبی کے صدقے میں ہم عطا فرمائی، نبی کے صدقے میں کہ بھئی کھانا کھاؤ تو ہر نوالے پہ یا واجدو پڑھ کے کھاؤ، مگر اس کے باوجود بھی ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ تو دوستو ہمیں نماز ہو، روزہ ہو، جو بھی ہمارے معمولات ہیں، ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، قسم خدا کی اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو، اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو گئے تو اللہ راضی، یعنی اللہ کی رضا جو ہے وہ مصطفیٰ کی رضا میں، جسے سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو آج جو ہے بات تو اب تو کافی ہو گئی، پھر انشاءاللہ کل جو ہے وضو یعنی نماز کا جو چوتھا فرض ہے وہ ہے رکوع، اور رکوع کس طرح سے کرنا چاہیے اور رکوع کے اندر کیا پڑھا جائے گا انشاءاللہ کل آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔